फागलित हसन ऑफिस चला गया था। वो सारा दिन अकेली जले पैर की बिल्ली की तरह इधर से उधर घूमती रही थी। शाम ने अपने पर फैलाने शुरू किए तो उससे घबराहट होने लगी। आई मिस यू, उसने मैसेज किया और टेरेस पे निकल आई। सोच का पंछी न जाने किस सिमत परवास कर रहा था। उसे फरवा की याद आने लगी थी। उसके साथ गुजरा वक्त एक सुहाना ख्वाब लगने लगा था। यकायक उसकी आंखों पर किसी ने हाथ रखा था। पागलीत, उसके लहजे में छुपी खुशी महसूस करते हुए वो मुस्कुरा दिया और उसकी आंखों से हाथ हटाकर ठोड़ी उसके शानों पर टिका दी। हमें खबर मिली है कि हमारी मिसेज हमें याद कर रही हैं, सो हम अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके दौड़े चले आए हैं। उसके गिर्द बाजुओं का हिसार बांधते हुए उसके कान में सरगोशी की तो वो मुस्कुरा दी। तो ना आते रहते मसरूफ ऑफिस में, वो उसकी मजबूत गिरफ्त में जरा सा किसमिस आते हुए न रूठेपन से बोली। अब क्या करें, गालिब की तरह इस इश्क ने हमें भी निकम्मा कर दिया है। वो शरारत आमेज संजीदगी से बोला तो अरूबा फौरन सीधी हुई और उसकी आंखों में झांकने लगी। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं, बहुत से ऐसे पैगाम सुना रही थीं जो फाकलीत हसन उसकी जुबान से सुनना चाहता था। आज मुझे दिन बहुत लंबा लगा, वक्त कट ही न रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आपको गए हुए बहुत वक्त हो गया हो। उसके लहजे में पिन्हा खौफ फाकलीत हसन साफ महसूस कर सकता था। उसे खो देने का खौफ, उससे दूरी का खौफ। तुम्हारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा रहा हूँ। अगले मंडे से क्लासेस स्टार्ट हैं, फिर तुम बोर नहीं होगी। उसका हाथ पकड़कर वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ा था। आप ऑफिस से किस टाइम आया करेंगे? उसकी सुई अभी भी उसी बात पर अटकी हुई थी। जब तुम कहोगी। वो दोनों लॉन में आ गए थे। खुशगवार हवा ने उनका इस्तकबाल किया था। वो दोनों लॉन चेयर्स पर बैठ गए थे। बटलर उनके लिए चाय और लवाजमात से सजी ट्रॉली ले आया था। अरूबा गजनफर का उदास चेहरा अब खुशी से जगमगाने लगा था। फारकलीत हसन की मौजूदगी, उसकी हमराही और संगत उसे हर गम, दुख और फिक्र से बेनियाज कर देती थी। मौसम आज बहुत खूबसूरत है, फाकलीत हसन ने चाय का सिप लेते हुए कहा, जबकि अरूबा ने एक नज़र लॉन पर डाली और फिर से फाकलीत हसन की जानिब देखने लगी। पता नहीं मौसम खूबसूरत है या आपके आने से हो गया है, वो सोच कर रह गई। दफतन उसकी निगाह क्यारी में फूल पर बैठी रंग बिरंगी तितली पर जा पड़ी। वो मीकान के अंदाज में उठी थी। देखिए फाकलीत, कितनी प्यारी तितली है। वो क्यारी के करीब ही बैठ गई थी। फाकलीत हसन उसकी इस बचकाना हरकत पर हौले से मुस्कुरा दिया था, मगर वो उसकी जानिब ना देख रही थी। उसकी पूरी तवज्जो उस रंग बिरंगी तितली की जानिब थी। उसने एहतियात से उसे छुआ था। उसके चेहरे पर बहुत से खूबसूरत रंग बिखरे हुए थे। फाकलीत हसन ने मोबाइल निकाल कर उस मंजर को हमेशा के लिए कैमरे में कैद कर लिया था। हाँ, वाकई बहुत खूबसूरत तितली है। वो पुरशौक निगाहों से उसे देख रहा था। अरूबा फाकलीत हसन मेरे दिल के बाग की एक हसीन तितली है, नाजुक और खूबसूरत। उसकी बात पर अरूबा ने नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा था। एक बिजनेसमैन के मुंह से ऐसी शायराना बातें। वो खिलखिलाकर हंसती हुई उसके सामने आ बैठी थी और फाकलीत हसन उसकी हंसी के जलते रंग में खोसा गया था। ये बिजनेसमैन बहुत पत्थर दिल और बिगड़ा हुआ था। इसे तुम्हारी मोहब्बत बल्कि इश्क ने बदल दिया है। अब शायर कहो, मजनू या दीवाना जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। वो उसकी बात से महजूज हुई थी। हवा उसके बालों से इटखेलियां कर रही थी। वो चाय के छोटे छोटे सिप लेते हुए अपनी किस्मत में नाज कर रही थी। फाकलीत हसन की मोहब्बत ने ना सिर्फ उसके जख्मों पर मरहम रखा था, बल्कि उसकी जिंदगी और शख्सियत को निखार दिया था। जरा सी पसंदीदगी, थोड़ी सी मोहब्बत और चंद महीनों की रफाकत को इश्क का नाम मत दें। उसने ज़राहिब मजाक कहा था, मगर फारकलीत हसन संजीदगी से उसकी जानिब देखने लगा था, गोया अंदाज़ा लगा रहा हो कि वो मजाक कर रही है या फिर संजीदा है। मेरी मोहब्बत को मामूली मत समझो अरूबा, वो गंभीर लहजे में बोला था। मोहब्बत और इश्क के मायनों से नाबल्द नहीं हूं मैं, उसने कप मेज पर रखते हुए संजीदगी से कहा। ना ही उनके फ़र्क से नावाकिफ़ हूँ। वो मज़ीद गोया हुआ। मोहब्बत ये है कि आपके महबूब को सिर्फ़ आप चाहो, और इश्क ये है कि आप चाहें कि आपके महबूब को सब चाहें। और मैं अरूबा, उसने शहादत की उँगली अपने सीने पर रखी थी।
मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया तुमसे प्यार करे, तुम्हारी इज़्ज़त और कदर करे। मुझे हर वो शख्स अज़ीज़ है जो तुमसे वाबस्ता वाबस्ता है, जो तुम्हारी इज़्ज़त करता है। मैं मोहब्बत को बंद कमरे में कैद करने का आदी नहीं हूँ। मोहब्बत घुटन में नहीं रह सकती, उसे आज़ाद फ़िज़ाओं में रहना पसंद है। वो अपने मख़सूस नरम दिलकश दोस्ताना लहजे में बोल रहा था और अरूबा की समाअतें उसकी खूबसूरत मोहब्बत भरे अल्फाज से मुअत्तर हो रही थीं। आई एम सॉरी, आपको शायद मेरी बात बुरी लगी है। अरूबा ने कहना ज़रूरी ख़्याल किया। अरे! वो होले से हँस दिया। मुझे तुम्हारी कोई बात कभी बुरी नहीं लग सकती। उसके कहने पर अरूबा मुतमईन हो गई थी। वो फ़ारकलीत हसन की मोहब्बत पर जितना खुदा का शुक्र अदा करती, वो कम था। उसके लिए उसकी मोहब्बत, उसका साथ और उसका साया किसी अनमोल तोहफ़े से कम न था। चलो तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। फ़ारकलीत हसन उठ खड़ा हुआ था। अभी कुछ दिन पहले आपने इंग्लैंड से मुझे इतना कुछ दिलाया है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। फ़ारकलीत हसन ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और पोर्च की जानिब बढ़ा। मेरा दिल करता है तुम्हें हर रोज़ शॉपिंग करवाऊँ। उसने अरूबा की बात अनसुनी करते हुए उसे गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। अलीशा सो रही थी। उसका मोबाइल बिप दे रहा था। उसने बिना देखे कॉल रिसीव की और मोबाइल फ़ोन कान को लगाया। हेलो। अदील की आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो उसकी नींद फ़ौरन भग से उड़ गई। उसे झट से आंखें खोलीं और मोबाइल फ़ोन को कान से हटाकर उसकी स्क्रीन को देखा और मुस्कुराते हुए फ़ोन दोबारा कान से लगा लिया। कैसी हो अलीशा? क्या सो रही हो? वो इस्तफ़सार करने लगा। अलीशा उठकर बैठ गई थी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मुझे अपार्टमेंट मिल गया है, हम दोनों के लिए काफ़ी होगा। मेरी जॉब के लिए दुआ करो। वो उसे तफ़सील से आगाह कर रहा था। उससे बात करके अलीशा का मूड खुशगवार हो गया था। उदासी कहीं दूर जा सोई थी। अब मुझे भुलवाने के इंतज़ामात करो अदील। उसने वही बात फिर से दोहराई थी। हाँ, बस मैं कुछ दिन तक करता हूँ, तुम अब बेफ़िक्र हो जाओ। वो उसे तसल्ली देते हुए बोला। उस दिन उसने अलीशा से काफ़ी देर बात की थी। दोनों ने मिलकर मुस्तक़बिल के सुहाने सपने बुने थे। नवेला ने डॉक्टर हारून कमाल से वादा तो कर लिया था, मगर अब उनसे मिलने के लिए जाना अजीब सा लग रहा था। उसने मामा को बता दिया था कि वो कॉलेज से देर से आएगी और वो उनकी सगी औलाद थी। अरूबा तो थी नहीं कि शक करती और पाबंदियां लगाती। जब से वो तलाक के हादसे से गुजरी थी, वो उसे बिल्कुल भी कुछ ना कहती थी। उसकी हर बात फौरन मान लेती थी। वो मतलूबा कॉफ़ी शॉप पहुंची तो डॉक्टर हारून कमाल को अपना मुंतज़िर पाया। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। वो सलाम करके उसके सामने बैठ गई थी। आज भी उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो नवेला ने हॉस्पिटल में देखी थी, मगर फ़र्क ये था कि वो मुस्कुराहट पेशा वराना थी और ये दोस्ताना। नहीं, इट्स ओके। उसके सलाम का जवाब देकर वो नरमी से बोले। मुझे सिर्फ 10 मिनट हुए हैं यहाँ बैठे। उन्होंने उसे बताते हुए कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। नवेला खामोश हो गई थी, जबकि डॉक्टर हारून कमाल उसका जायज़ा ले रहे थे। तो पढ़ती हैं आप? उसने चौंक कर उनकी जानिब देखा। जी। उनके सवाल पर उसने इस बात में सर हिलाया। उसने बैग और फाइल गोद में रखी हुई थी। कॉफ़ी आ गई थी और डॉक्टर हारून कमाल ने कप उसे पेश किया था। क्या पढ़ रही हो? उन्होंने कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए उससे पूछा था। एफएससी प्री मेडिकल, उसने बताकर कप उठाकर लबों से लगा लिया था। अरे वाह! वो ये सुनकर न जाने क्यों खुश हुए थे। तो मुस्तकबिल की डॉक्टर हैं आप? वो बात में से बात निकाल रहे थे। जी। मुझे ये जानकर खुशी हुई। वो दोस्ताना मुस्कुराहट उसकी सिमत उछालते हुए गोया हुए तो उसने भी सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आपने मेरे पापा का ख्याल रखा। उनका अच्छा ट्रीटमेंट किया। खुदा के बाद मेरे पापा को आपने बचाया है। मैं आपकी मशहूर हूँ। उसने वाकई दिल से उनका शुक्रिया अदा किया था। वो हंस दिए। वो मेरा फ़र्ज़ था। और फ़र्ज़ भी सब कहाँ अच्छे तरीके से निभाते हैं। फ़र्ज़ को पूरा करना ही तो बड़ी बात है। वो मुदब्बिराना अंदाज में बोलती हुई उन्हें बहुत अच्छी लगी थी। एक बात जो उन्होंने बतौर ख़ास नोट की थी वो ये थी कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा संजीदा और मैच्योर थी। उसकी हम उम्र लड़कियां तो शौक और चंचल हुआ करती हैं, बात बात पर हंसती हैं, मगर उसकी गहरी संजीदगी उसे उम्र से बड़ा बना गई थी। शुक्रिया। हर डॉक्टर हारून कमाल मुस्कुराए थे। नवेला ने उनकी जानिब देखा। बिलाशुबा वो शानदार शख्सियत के मालिक थे, मगर नवेला के लिए अब किसी शख्स या चीज़ से मुतासिर होना नामुमकिन था। उसके दिल ने ईसा अहमद के बाद
کسی بھی دوسرے شخص کے لیے دھڑکنے کی قسم کھا لی تھی۔ وہ سپاٹ انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں اب جاؤں؟ وہ بیگ اور فائل سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ہارون کمال بھی فوراً اٹھے تھے۔ کیسے جائیں گی آپ؟ وہ استفہامیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ میں ڈرائیور کو کال کروں گی، اس نے بیگ سے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، وہ فراخ دلانہ پیشکش کی انہوں نے۔ نویلا ششوپنچ میں مبتلا کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھے اور اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ آپ کے ڈرائیور کو آنے میں ٹائم لگے گا، انہوں نے کہا تو وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتی ہوئی پارکنگ تک آ گئی۔ انہوں نے فرنٹ ڈور کھولا، وہ بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکے تھے۔ نویلا گردن موڑے گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی اور ساتھ ہی انہیں ایڈریس بتا رہی تھی۔ عروبہ نماز پڑھ رہی تھی۔ فاقلیت حسن بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گود میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے متحرک تھیں۔ وہ گاہے بگاہے نظریں اٹھا کر عروبہ کی جانب بھی دیکھ لیتا تھا۔ دوپٹے کے حالے میں اس کا چاند چہرہ دمک رہا تھا۔ لمبی گھنی پلکیں گلابی آرزوں کو چوم رہی تھیں۔ عاجزی سے رکوع و سجود کرتی وہ سیدھی فاقلیت حسن کے دل میں اتر رہی تھی۔ نماز پڑھ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو بہت دیر تک وہ دعا مانگتی رہی۔ فاقلیت حسن بار بار اس کی طرف دیکھتا تھا۔ اس نے دعا مانگ کر ہاتھ چہرے پر پھیرے اور جائے نماز طے کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بیڈ پر آ بیٹھی تھی اور فاقلیت حسن کا موبائل اٹھا کر اس میں اپنی تصویر دیکھنے لگی۔ کیا مانگ رہی تھی تم اللہ سے؟ اس نے موبائل کی اسکرین سے نظر ہٹا کر فاقلیت حسن کی جانب دیکھا تھا، جس کی نگاہیں لیپ ٹاپ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ غالباً کوئی بہت ضروری کام کر رہا تھا، مگر عروبہ کو اب اندازہ ہوا تھا کہ اس کا دھیان اس کی طرف بھی تھا۔ آپ کو کیوں بتاؤں؟ اس نے گفتگی سے مسکراتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو فاقلیت حسن نے لمحہ بھر کو لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی تیزی سے متحرک سفید انگلیاں رک گئیں۔ اتنا خوبصورت، ہینڈسم اور محبت کرنے والا شوہر ہے تمہارا، لڑکی اور کیا چاہیے تمہیں؟ وہ شرارت آمیز سنجیدگی سے گویا ہوا۔ عروبہ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ وہ دوبارہ کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کتنی خوش فہمیاں ہیں جناب کو۔ اس نے محبت سے فاقلیت حسن کے مہربان وجود کو دیکھا تھا۔ اسے پتہ بھی نہ چلا تھا اور یہ اتنا پیارا سا شخص چپکے سے اس کے دل کا قفل کھول کر دبے پاؤں اندر داخل ہو گیا تھا۔ وہ کبھی بھی فاقلیت حسن کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کی دیوانی ہو چکی ہے۔ محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، وہ اسے عشق کرنے لگی ہے۔ کیا غلط کہا ہے میں نے؟ اس نے لیپ ٹاپ کو شٹ ڈاؤن کیا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور عروبہ کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ نہیں، عروبہ نے نفی میں سر ہلایا۔ دراصل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہی تھی کہ آپ کو ہمیشہ میرا بنائے رکھے، کبھی مجھ سے دور نہ کرے، ورنہ میں بہت اکیلی ہو جاؤں گی۔ اس کی بات نے فاقلیت حسن کو اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ یہ خیال اس کے لیے نہایت خوش کن تھا کہ وہ اسے دعاؤں میں اللہ سے مانگ رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ عروبہ، فاقلیت حسن نے پرسوچ نگاہوں سے کہا تو عروبہ اسے دیکھے گئی۔ پوچھیں؟ وہ اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم نے اپنے بابا کو معاف کر دیا؟ اس بات پر عروبہ لمحہ بھر کو خاموش ہو گئی۔ ہاں، وہ نگاہیں جھکا گئی، چہرے کی جگمگاہٹ مان پڑ گئی تھی۔ اگر کبھی میں تمہارے ساتھ اتنا ہی برا کروں جتنا تمہارے بابا اور تمہاری فیملی نے کیا تو کیا تم مجھے بھی معاف کر دو گی؟ عروبہ نے تیزی سے فاقلیت حسن کی جانب دیکھا تھا۔ نہیں فاقلیت حسن، وہ بے اختیاری سے بولی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے، مجھے یقین ہے۔ اس کے پر یقین لہجے پر فاقلیت حسن خاموش ہو گیا تھا، جیسے سمجھ نہ پا رہا ہو کہ کیا کہے، اسے کس طرح اپنی بات سمجھائے۔ میں ایسا کچھ فرض ہی نہیں کرنا چاہتی، میں کچھ بھی برا آپ کے اور اپنے حوالے سے سوچنا ہی نہیں چاہتی، اس کی بات تیزی سے کاٹ کر بولی تھی۔ فاقلیت حسن خاموش ہو گیا تھا۔ اسے عروبہ کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے اس بات کو بہت سیریس لے لیا تھا۔ کیا تم اتنا اعتبار کرتی ہو مجھ پر؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ فاقلیت، وہ سونے لگا تھا جب عروبہ کی آواز سن کر فوراً اس کے پاس آیا۔ اگر کبھی آپ نے میرے ساتھ کچھ برا کیا تو میں آپ کو معاف تو کر دوں گی۔ فاقلیت حسن بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن میں زندہ نہیں رہوں گی۔
اس کی بات سے اسے جھرجھری آئی تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ اسے کھو دینے کے وہم اسے کتنا ستاتے ہیں؟ اسے پلکیں موند لی تھیں۔ اٹھو کافی پیتے ہیں، اس نے عروبہ کا شانہ ہلایا۔ نہیں مجھے سونا ہے۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ فاقلیت حسن نے اس کی ناک کھینچی تھی۔ اٹھ جاؤ لڑکی، ورنہ مجھے اٹھانا آتا ہے۔ اسے ایک دم گھبراہٹ ہونے لگی تھی، بلکہ عجیب طرح کی وحشت اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ وہ عروبہ کو بھی اٹھانے لگا تھا۔ کیا ہے فاقلیت حسن؟ وہ برے برے منہ بناتی اس کے ساتھ کچن تک آئی تھی۔ فاقلیت حسن کافی بنا رہا تھا اور ساتھ مسلسل بول رہا تھا، جبکہ وہ پلکیں جھپک کر نیند بھگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ موسیٰ علی کمرے میں آیا تو فروا رو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کس طرح فروا سے بات کرے اور کیسے اسے سمجھائے۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ دیکھو فروا، اس نے فروا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے بات کا آغاز کیا۔ وہ جیسے بھی ہیں باپ ہیں تمہارے، تم اس طرح بہیو مت کیا کرو۔ اس نے پیار سے سمجھایا تھا، کیونکہ اسے حقیقتاً فروا کا غضنفر علی سے بدتمیزی کرنا بالکل بھی اچھا نہ لگتا تھا۔ بارہا اسے سمجھایا تھا مگر وہ نہ سمجھتی تھی۔ اب بھی موسیٰ علی نے اپنا فرض نبھایا تھا۔ اسے سمجھا کر وہ اس کے دل سے غضنفر علی کے لیے نفرت اور غصہ نکالنا چاہتا تھا، مگر وہ جانتا نہ تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں اس ظالم اور خودغرض شخص کو اپنا باپ نہیں مانتی۔ آپ نہیں جانتے کہ اس نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا کیا۔ اس کی زیادتیاں بہت بڑی ہیں، معاف نہیں کی جا سکتی، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ موسیٰ علی نے اس بات پر دل میں شکر ادا کیا کہ وہ اس سے ناراض نہ تھی، اور یہ کہ وہ اس سے بات کرنے پر آمادہ تو تھی۔ جب معاف کرنے کا ارادہ کر لیا جائے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ زیادتی کتنی بڑی ہے۔ فروا، تم انہیں معاف کر دو، اس نے لسانیت سے اسے سمجھایا۔ موسیٰ، یہ کہنا بہت آسان اور کرنا بہت مشکل ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عذاب بنا ہو، انگاروں پر لوٹتے ہوئے بتایا ہو۔ موسیٰ، جب میں یہ سوچتی ہوں نا کہ میری امی نے اس شخص کی بے وفائی کے داغوں کو سینے میں چھپا کر کس طرح ایک بیوہ جیسی زندگی گزاری، تو میرا دل چاہتا ہے میں اسے شوٹ کر دوں۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر ایک مرتبہ پھر رونے لگی تھی۔ موسیٰ علی خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ میری ماں نے اتنا بڑا دکھ ساری زندگی تنہا جھیلا، مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس شخص سے نفرت کروں، مگر میں نے اس کی فرعونیت اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ جب نویلا کی سالگرہ پر یہ میری بہن کے دوپٹے کو اپنے قدموں تلے روند کر اسے سارے مہمانوں کے سامنے تنہا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا، اس نے بے دردی سے آنسوؤں کو رگڑا۔ جب اس کی بیوی کو تحفظ چاہیے تھا، اس کی محبت چاہیے تھی، وہ اسے نہ دے سکا، اور جب بیٹی کو اس کا سایہ، اس کا مان چاہیے تھا، اس نے منہ موڑ لیا۔ موسیٰ، اسے مان رکھنا نہیں آتا، اسے تحفظ دینا نہیں آتا۔ وہ میرے ساتھ بھی وہی کرے گا جو اس نے امی اور عروبہ کے ساتھ کیا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ ایک مرتبہ پھر رونے لگی تھی۔ موسیٰ علی اس کے لیے پانی لے آیا تھا۔ اس نے گلاس فروا کے لبوں سے لگایا۔ وہ گھٹا پورا گلاس پی گئی تھی۔ ریلیکس فروا، موسیٰ علی نے اس کا ہاتھ سہلایا۔ انہیں معاف نہیں کرنا نہ کرو، خود کو ہلکان مت کرو۔ جواب میں اس نے ہولے سے سر ہلایا تھا۔ رونے سے اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو گئی تھی۔ اسے یاد تھا جب اس کی امی زندہ تھیں وہ کتنی کانفیڈنٹ ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ اسے منہ پھٹ کہتا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ کتنی کمزور ہو گئی تھی، بات بات پر رونے لگتی تھی۔ نویلا کالج چلی جاتی، غضنفر علی آفس۔ ایسے میں صوفیہ بولائی سارے گھر میں پھرتی رہتی۔ نویلا بہت بدل گئی تھی، اب وہ بہت کم بولتی تھی۔ گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو اس کے سامنے کم ہی جاتی۔ شاپنگ، آؤٹنگ اور اس طرح کی دوسری تمام سرگرمیاں اسے ترک کر دی تھیں۔ صوفیہ اس کے لیے بے حد فکر مند رہتی تھی، مگر کچھ کہتی نہ تھی۔ وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ صوفیہ کو دن رات یہی فکر دامنگیر رہتی کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، کون اس سے شادی کرے گا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھیں، سوچوں میں غلطاؤں پیچاں۔ انہوں نے علیشا کا نمبر ملایا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کر لی تھی۔ السلام علیکم ماما، اس نے بشاش لہجے میں سلام کیا۔ جواباً وہ کافی افسردہ لہجے میں بولیں، علیشا تم آج میرے پاس آ جاؤ، دل بہت گھبرا رہا ہے۔ تمہارے پاپا آفس گئے ہیں اور نویلا کالج۔ وہ یاس بھرے لہجے میں گویا ہوئیں، مگر علیشا ان کی اداسی کو محسوس نہ کر سکی۔ ماما، آج تو آنا مشکل ہے، میں اور آنٹی ایک پارٹی میں جا رہے ہیں، میرا پارلر میں اپائنٹمنٹ ہے۔ وہ مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ وہ خاموش ہو گئیں۔
خیریت ہے؟ ان کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے وہ پوچھنے لگی۔ میں نویلا کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، تم ہی اسے کچھ سمجھاؤ، وہ لجاجت سے بولی۔ سوری ماما، مجھے تو نویلا کے معاملے سے دور ہی رہنے دیں، وہ اتنی بے وقوف ہے مجھے اندازہ نہ تھا۔ وہ بس عیسیٰ کی یادوں کے سہارے زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ اس نے بغیر کوئی لحاظ رکھے سیدھے سباہ ان کے سامنے انکار کر دیا۔ غلطی آپ کی ہے ماما، جو آپ نے عیسیٰ کے ساتھ کیا تھا، کیا اس کے بعد اس کی نویلا سے شادی کروانا عقل مندی تھی؟ سوری ٹو سے ماما، ہر شخص غضنفر علی نہیں ہوتا۔ اس کا غصے سے بھرپور انداز انہیں یہ باور کروا گیا کہ وہ کبھی بھی ان کی کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گی۔ اوکے ماما، بعد میں بات کروں گی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ صوفیہ نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ ان کے ہر انداز میں ایک تھکی تھکی کیفیت نمایاں تھی۔ نویلا کا غم انہیں ذہنی توڑ پھوڑ کر شکار کر رہا تھا۔ زین ندیم کو ایک مسلسل بے چینی لاحق تھی جس کا علاج اسے ناممکن سا نظر آتا تھا۔ کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کس سے بات کرے۔ سر موسیٰ سے بات کرتے ہوئے اسے ڈر لگتا تھا اور امی سے بات کرنے کی ابھی ہمت نہ تھی۔ اس کا کسی کام میں دل نہ لگ رہا تھا، بے چینی ہی بے چینی تھی۔ بے دلی کے ساتھ آفس جاتا اور گھر میں بھی خاموش ہی رہتا۔ امی نے اس کی سنجیدگی اور خاموشی کی وجہ پوچھی تو وہ ٹال گیا۔ شام کو وہ گھر کا کچھ ضروری سامان لینے کے لیے مارکیٹ گیا تھا اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے سر موسیٰ، ان کے بیٹے اور فروا کو ایک شاپ سے نکلتے دیکھا۔ یہ تو باہر چلی گئی تھیں۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ وہ لوگ پارکنگ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ زین ندیم ساکت کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ فروا فرنٹ ڈور کھول کر موسیٰ علی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تو کیا؟ اس کے دل نے سوال کیا۔ نہیں نہیں، اس نے فوراً دل کو ڈپٹ کر خاموش کروا دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ سامان لیے بغیر واپس آ گیا۔ جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اسی وقت سر موسیٰ کے گھر جائے، مگر کس طرح، کیا کہے؟ اور اگر فروا کے اور ان کے تعلق کے متعلق سوال کرے تو کس حیثیت سے؟ اس کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ عیسیٰ احمد کی بے وفائی، اس کا دھتکارنا اور ٹھکرانا نویلا کو گھر اور گھر کے ماحول سے باغی کر گیا تھا۔ اس کے سلگتے زخموں پر ہارون کمال کا ٹھنڈا میٹھا لہجہ مرہم کا کام دے رہا تھا۔ نامحسوس انداز میں وہ اس کے بہت قریب آ گئے تھے۔ اکثر دونوں کہیں نہ کہیں ملتے، فون پر بات کرتے اور میسیجز کا تو کوئی وقت ہی نہ ہوتا۔ نویلا کو ڈاکٹر ہارون کمال میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تو جینے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اور عیسیٰ احمد کی یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح نویلا کچھ لیٹ پہنچی تھی۔ میں لیٹ تو نہیں ہوئی؟ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ نہیں، وہ بھی جواباً مسکرائے تھے۔ مطلب لیٹ ہوئی ہوں؟ وہ دلکشی سے مسکراتی ڈاکٹر ہارون کمال کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ ایک سمجھدار، ڈیسنٹ اور میچور انسان تھے۔ نویلا غضنفر انہیں پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی۔ وہ ہمیشہ لڑکیوں سے دور رہے تھے۔ اپنی اسٹڈی اور پھر پریکٹس سے انہیں اس قدر لگاؤ تھا کہ ادھر ادھر دیکھنے کی کبھی فرصت ہی نہ ملی تھی۔ مجھے تمہارا انتظار کرنا اچھا لگتا ہے، وہ بولے تو نویلا لمحہ بھر کو انہیں دیکھے گئی۔ اس کے دل میں ان کے لیے کوئی جذبہ نہ تھا، کوئی ویسا احساس نہ جاگا تھا جیسا ڈاکٹر ہارون کمال اپنے دل میں اس کے لیے رکھتے تھے۔ تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ انہوں نے مینیو کارڈ اٹھایا اور اس سے پوچھنے کے ساتھ ساتھ کارڈ پر نظر دوڑائی۔ نویلا انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ بہت اچھی، اسے جواب دیا۔ ڈاکٹر ہارون کمال نے ویٹر کو بلا کر آرڈر نوٹ کروایا۔ ان کی نگاہوں کی خاموش محبت نویلا سے مخفی نہ تھی، مگر وہ جان کر انجان بنی ہوئی تھی۔ مجھے اس دن کا انتظار ہے جب تم ڈاکٹر بن کر آؤ گی اور پھر ہاسپٹل میں ہر وقت میرے ساتھ ہوا کرو گی۔ ان کی بات پر وہ مسکرا دی تھی۔ اس کام میں تو ابھی بہت وقت تھا۔ وہ کتنی لمبی پلاننگ کر رہے تھے۔ اس کام میں ابھی بہت وقت پڑا ہے ڈاکٹر صاحب، اس نے جیسے انہیں یاد دلایا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا، وہ لاپرواہی سے بولے تھے۔ نویلا کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ ریسٹورنٹ سے نکل کر وہ لوگ مارکیٹ میں آ گئے تھے۔ ڈاکٹر ہارون کمال نے اسے ایک قیمتی پرفیوم خرید کر دیا تھا جسے اس نے احتیاط سے اپنے بیگ میں ڈال لیا تھا۔ وہ آج خاصی خوش تھی۔ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دوں، وہ اسے ساتھ لے کر گاڑی کی جانب بڑھے۔ تھینکس یو ڈاکٹر ہارون، اس نے گھر کے سامنے اترنے سے پہلے مڑ کر ان کی طرف دیکھا اور ممنونیت سے کہا۔ جواباً وہ ہولے سے مسکرا دیے۔ تھینکس یو فار واٹ؟
वो इस्तफामिया नज़रों से उनकी जानिब देख रहे थे। फॉर एवरीथिंग, उसने जवाब दिया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। वो गेट के पास पहुंची और मुड़कर देखा। वो अभी तक खड़े हुए थे। वो गेट पार कर गई। टेरेस पर खड़ी सूफिया ने चौंकते हुए गहरी नज़रों से इस मंजर को देखा था। अरूबा एक्सपेक्ट कर रही थी और ये खबर फाकलीत हसन से ज़्यादा हसन बहजाद को खुश कर गई थी। अरूबा अपने रूम में लेटी हुई थी। फाकलीत हसन बाहर निकला तो वो लाउंज में बैठे हसन बहजाद उठकर खड़े हो गए। मुबारक हो तुम्हें। उन्होंने बाजू फैला दिए थे। फाकलीत हसन खुशगवार हैरत में मुब्तला उनसे बगलगीर हुआ था। वो उसकी चौड़ी पुश्त को मोहब्बत से थपक रहे थे। उसके दिल और ज़मीर पर बड़ा बोझ जैसे सदियों बाद से रखने लगा था। उन्होंने उसे खुद से अलग किया। थैंक्स यू डैडी। उसने उनकी तरफ देखा और तशक्कुर आमेज लहजे में कहते हुए निगाहें झुका लीं। अब खुद बाप बनोगे तो मेरे जज्बात को समझ सकोगे। उन्होंने मोहब्बत भरा शिकवा किया। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ डैडी। वो निगाहें ना उठा पा रहा था। वो अपने बाप को बेहद चाहता था। वो जानता था कि उन्हें उसकी वजह से कितनी तकलीफ पहुंची है। बस अब भूल जाओ पुरानी बातों को। अरूबा का खूब ख्याल रखो। वो खाने पीने में बहुत लापरवाही करती है। वो उसे समझा रहे थे। वो फर्माबरदारी से सर हिलाता रहा। काफ़ी देर बाद जब वो रूम में आया तो अरूबा नमाज पढ़ रही थी। वो उसके फारिग होने के का मुंतजिर था। अरूबा, मुझे एक बात की बहुत टेंशन है। वो नमाज पढ़कर आई तो फाकलीत हसन कुछ उलझे उलझे से अंदाज में बोला। क्या? वो बोली, अमूमन लड़कियां बच्चे आने के बाद शौहर को भूल जाती हैं। तुम तो ऐसा नहीं करोगी। वो फिक्रमंदी से बोला। अरूबा पहले तो हैरत से लब नीम वाह किए उसे देखती रही, फिर हंस दी। फाकलीत, उसके ख्याल में तो फाकलीत हसन को बहुत खुश होना चाहिए था, मगर वहां उसे ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अब उसकी बात सुनकर वो हैरान हो गई थी। आपका नंबर मेरे दिल और जिंदगी में हमेशा पहला रहेगा। उसने उसे यकीन दहानी करवाई। पता नहीं अरूबा, मैं तुमसे दूर जाने से डरता हूँ। कोई तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे। और ये खौफ हर वक्त मेरे साथ रहता है। वो उसे बताने लगा। अरूबा को उससे ऐसी बात की उम्मीद ना थी। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। उसे फाकलीत हसन का हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम वादा करो मुझसे, तुम कभी भी मुझसे ज्यादा किसी को नहीं चाहोगी, अपने बच्चे को भी नहीं। फाकलीत हसन ने उसे वादा लिया था। आई प्रॉमिस। एक बात मुझे भी कहनी थी आपसे। कहो। वो उसकी उंगली में मौजूद रिंग कभी उतारता और कभी वापस पहना देता। मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, आप मुझे मना नहीं करेंगे ना? उसने आस भरे लहजे में पूछा। हरगिज नहीं, तुम यूनिवर्सिटी जाओ या कहीं भी, मुझे किसी बात पर कोई एतराज नहीं है। मैं तुमसे ये कभी नहीं कहूंगा कि तुम एक मिडिल क्लास लड़की की तरह घर पर रहो और सिर्फ मेरे बच्चे पालो। उसके जवाब पर वो मुतमईन हो गई थी। एक बोझ था जो सिरक गया था, वरना उसे ये फिक्र दामन गिर थी कि कहीं फाकलीत हसन उसे मना ना कर दे और फिर वो क्या करेगी। थैंक्स यू फाकलीत। उसने उसका हाथ चूमकर आंखों से लगाया था। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हैं। वो उसकी बात पर हंस दिया था। और इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ, वो बोला तो अरूबा ने मसनूई खफगी से उसे घूरा। खबरदार, आइंदा मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसे अल्फाज बोले तो। वो धमकी आमेज लहजे में बोली। फाकलीत हसन ने बैकग्राउंड से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। मैं बहुत बुरा हूँ, मगर तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूँ। वो गंभीर लहजे में बोला था। अरूबा उसे देखे गई। तुम्हारा नाम लेता हूँ, सांसों में तकद्दुस की कई परतें उलटती हैं। उन्हें आंखों में भरता हूँ। आंखों से शुआएं नूर की बाहर निकलने को तरसती हैं। उन्हें सोचों की मुट्ठी में जकड़ता हूँ। सारे जिस्म में ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। अभी वाज़ेह नहीं मुझ पर कि मैं चाहत के कितने मरहले तय करके इस मंजिल पर पहुंचा हूँ। अभी वाज़ेह नहीं मुझ पर कि मेरी सोच ऐसी है या तेरी ज़ात में कोई शबिस्तान सा उजाला है। मगर एक बात वाज़ेह है कि तेरे लम्स की मौजूदगी मेरे लिए जीने का इकलौता सहारा है। मेरी सोचों का महवर है, मेरे जीने का हासिल है। अगर तुझको मेरी सोचों से मना कर दिया जाए तो बाकी कुछ नहीं बचता। अरूबा उसके घर लहजे की गंभीरता में खोने लगी थी। उसने किस कदर खूबसूरती से शायरी की जुबान में अपने जज्बात का इजहार किया था और वो तो करता रहता था। अरूबा की आंखों में आंसू आने लगे थे। फाकलीत हसन परेशान होने लगा। क्या हुआ, तुम रो रही हो?
نہیں, اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ وہ مسکرانے لگی تو فاقلیت حسن بغور اس دھوپ چھاؤں کے منظر کو دیکھنے لگا۔ تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے چاہیے، خوشی سے بھی نہیں۔ فاقلیت حسن نے محبت سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھلا کب اس کی بات ٹالتی تھی۔ اس نے چونکتے ہوئے اس شخص کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اس کے سامنے اس کے قریب کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے زخم اور زیادہ رسنے لگے تھے۔ دل کا درد اور تیزی سے بہنے لگا تھا۔ آنسوں میں روانی آ گئی تھی۔ وہ شخص اور شدت سے یاد آنے لگا تھا۔ اس کی وفائیں، محبتیں، وعدے اور قسمیں اس کے آس پاس شور مچانے لگے تھے۔ آپ یہاں اس وقت اکیلی اس حال میں؟ وہ بولا تو وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ خیریت تو ہے نا؟ وہ پریشان ہوتا ہوا بولا۔ پلیز مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ اسے سخت پریشانی لاحق ہو گئی تھی، مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، کچھ بھی بتانے پر آمادہ نہیں تھی۔ چلیں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں، اس نے کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، مجھے یہیں پڑا رہنے دو، مر جانے دو، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ شاکڈ تھا۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا، وہ جو مجھے زندگی کہتا تھا، بھول گیا سب باتیں۔ نہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ مجھ سے نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ میں نہیں جانتی اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر رونے لگی تھی۔ وہ حیران پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس کی باتوں پر یقین نہ آ رہا تھا، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ ان دونوں کی محبت کی تو زمانہ مثالیں دیتا تھا، پھر یوں اچانک؟ آپ میرے ساتھ چلیں، میں اس سے بات کروں گا، آپ گاڑی میں بیٹھی رہیے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، جسے اس نے بری طرح جھٹک دیا۔ اب کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی، ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آواز میں واضح لرزش تھی۔ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ بدقت تمام بول پائی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کہ ساتوں آسمان اس کے اوپر آ گرے ہوں۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اس کے اجڑے بکھرے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ بادل زور سے گرجا تھا، ساتھ ہی بجلی چمکی تھی۔ بوڑھا آسمان دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ اے محبت، تیرے انجام پہ رونا آیا۔ آہ۔ بہت سوچ بچار کے بعد زین ندیم نے فروا سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ جلد بھرے انداز میں ناشتہ کر رہا تھا جب امی نے اسے ٹوک دیا اور محبت بھرے لہجے میں بولی، بیٹا آرام سے کھاؤ۔ بس اماں، ہو گیا ناشتہ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اندر کی جانب بڑھا۔ واپسی میں اس کے ہاتھ میں بائک کی چابی تھی۔ اس نے بالوں میں پھنسائے ہوئے سیاہ گلاسز آنکھوں پر لگا لیے۔ کس بات کی اتنی جلدی ہے جو ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا؟ انہوں نے اسے روکا۔ ماں، بہت ضروری کام ہے، دعا کیجیے گا، وہ کہہ کر رکا نہیں۔ بائک لے کر باہر نکل گیا۔ وہ سیدھا آفس آیا تھا۔ سر موسیٰ آفس آئے ہوئے تھے۔ اس نے جب انہیں مصروف دیکھا تو وہ ضروری کام کا بہانہ کر کے آفس سے نکل آیا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا اور کسی حد تک وہ نروس تھا۔ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ ان کے گھر آیا تھا، مگر آج یہ دہلیز پار کرتے ہوئے وہ بری طرح گھبرایا تھا۔ لاؤنج میں سر جھکائے بیٹھا وہ فروا کا منتظر تھا۔ اس کی دھڑکنیں اسے آتا دیکھ کر بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس نے کھڑے ہو کر اسے سلام کیا تھا۔ موسیٰ گھر پر نہیں ہے؟ اس کے سلام کا جواب دے کر وہ گہری سنجیدگی سے بولی تھی۔ جی میں جانتا ہوں، آفس سے ہی آ رہا ہوں، سر وہیں تھے، وہ شائستگی سے گویا ہوا۔ تو پھر آپ کیوں آئے ہیں؟ اس نے دایاں ابرو چڑھا کر تیکھے پن سے پوچھا تو زین ندیم کے حوصلے پست ہونے لگے۔ سب الفاظ بھگ سے اڑ گئے تھے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ نگاہیں جھکائے کھڑا تھا جبکہ فروا نے کچھ چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ دراصل میں آپ کو پسند کرتا ہوں، ہمت مجتمع کر کے اس نے کہہ دیا تھا۔ فروا شاکڈ تھی، اس کی حالت تو ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ آپ جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے، اچانک جیسے وہ ہوش میں آئی تھی۔ اگر میں یہ بات موسیٰ کو بتا دوں تو معلوم ہے آپ کو آپ کا کیا حشر کریں گے وہ غصے سے بولی تھی۔ میں خود ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے آپ سے اجازت۔ یہ غضب مت کیجیے گا، وہ اس کی بات کاٹ کر تیزی سے بولی۔ وہ آپ کو جان سے مار دیں گے۔ وہ خوفزدہ دکھائی دینے لگی تھی۔ مگر کیوں؟ کیونکہ میں ان کی بیوی ہوں۔ زین ندیم کو ایسا محسوس ہوا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔
اس کی اندرونی شکست و ریخت اس کے چہرے سے واضح تھی۔ فروا نے آج پہلی مرتبہ اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، یقیناً کئی لڑکیوں کا آئیڈیل ہوگا، بہت سی اس پہ مرتی ہوں گی، مگر محبت کا یہ المیہ ہے کہ جسے جہاں سے چاہیے ہوتی ہے وہاں سے نہیں ملتی۔ بہت قسمت کے دھنی ہوتے ہیں جنہیں یہ مل جاتی ہے۔ فروا کو اس پر ترس آیا تھا کیونکہ وہ اس کا درد سمجھ سکتی تھی۔ اس کے دل کے کسی کونے میں عیسیٰ احمد کی محبت چپ اور بے بسی کی چادر اوڑھے آج بھی بیٹھی تھی۔ اس کا جی چاہا دھاڑے مار مار کر روئے، نہ جانے گل افزا اور غضنفر علی کی ناکام محبت پر، یا عروبہ اور عیسیٰ کی دردناک محبت پر، یا اپنی عیسیٰ احمد سے یک طرفہ اور ناکام محبت پر، یا پھر زین ندیم کی فروا سے یک طرفہ اور ناکام محبت پر۔ وہ اس کے دھواں دھواں چہرے پر ایک آخری نگاہ ڈال کر پلٹ گئی تھی۔ زین ندیم خالی ہاتھ، خالی دل اور تہی داماں سا وہیں کھڑا تھا۔ نویلا کالج میں اپنے مخصوص بینچ پر بیٹھی بہت تیزی سے نوٹس بنانے میں مصروف تھی۔ اس نے کوئی دوست نہ بنائی تھی۔ وہ اکیلی سارا دن گزارتی، صرف اپنی پڑھائی پر فوکس رکھتی۔ بے شک نماز بھاری ہے مگر مومنوں کے لیے ہرگز نہیں، جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ ایک نہایت خوبصورت میٹھی ٹھنڈی جھیل کی مانند پرسکون آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو لمحہ بھر کو اس کا پین رک گیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو وہی لوگ جنتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ دوبارہ لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ وہی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اب کی بار وہ اسے اگنور نہ کر سکی، اپنی جگہ سے اٹھی اور آواز کی سمت چل پڑی۔ وہ ایک بڑا کمرہ تھا جو شاید اکثر خالی رہتا تھا۔ وہاں کوئی کلاس نہیں ہوتی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے دروازے میں جا کھڑی ہوئی۔ اندر بہت سی طالبات بیٹھی تھیں۔ سامنے ایک لڑکی جس نے سیاہ رنگ کا عبایا پہن رکھا تھا، کھڑی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ یقیناً وہ آواز اسی کی تھی۔ نویلا بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ اور سن رہی تھی۔ اس کی آواز اور اس کے الفاظ نویلا کی روح میں اتر رہے تھے۔ وہ دم سادھے کھڑی تھی۔ عیسیٰ، تمہیں پاکستان آنا ہوگا۔ ماما کی کال آئی تھی اور وہ بضد تھیں کہ عیسیٰ احمد پاکستان آ کر نویلا کو اپنے ساتھ لے کر جائے، مگر وہ مسلسل انکاری تھا۔ ماما، میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس نے حتی الامکان آواز کو نارمل رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو پھر یہ بات ذہن نشین کر لو عیسیٰ احمد کہ میں اور تمہارے پاپا کبھی بھی وہاں نہیں آئیں گے، نہ ہی تم سے بات کریں گے۔ انہوں نے کھٹاک سے فون بند کر دیا تھا۔ عیسیٰ احمد سر تھام کر رہ گیا۔ پورا دن پریشانی کے عالم میں گزرا تھا۔ وہ ماما اور پاپا کو ناراض نہ کرنا چاہتا تھا، مگر نویلا کو اپنے گھر اور زندگی میں جگہ دینا بھی اس کے بس میں نہ تھا۔ ماما، کاش آپ میری اذیت کو سمجھ سکیں، شاید اس طرح میرا درد کم ہو جائے۔ وہ سر تھامے پریشان بیٹھا تھا۔ اچانک اس کے نمبر پر کال آنے لگی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر کال ریسیو کی۔ کیا؟ دوسری طرف سے اسے جو خبر ملی اس نے اس کے اوزان خطا کر دیے۔ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ عروبہ کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ فاقریت حسن آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، ساتھ ہی مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تیار ہو گئی تم؟ وہ کفلنگز لگاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ جی۔ وہ اس کے برابر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اسکارف پنوں کی مدد سے سیٹ کرنے لگی۔ لپسٹک وغیرہ نہیں لگاؤ گی؟ وہ اس کے میک اپ سے پاک چہرے کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لڑکی کا بناؤ سنگھار صرف اور صرف اس کے شوہر کے لیے ہوتا ہے۔ اس نے دوپٹہ شانے پر سیٹ کیا۔ بلا شبہ وہ بہت باوقار اور پیاری لگ رہی تھی، لیکن یہ شوہر لڑکی کو اجازت دے رہا ہے کہ لپسٹک لگا لو۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ شوہر صاحب کا بہت شکریہ، مگر لڑکی بھی میک اپ نہیں کرے گی۔ وہ اب اپنا بیگ اور فائل اٹھا کر اس کے ساتھ ناشتے کی میز پر آ گئی تھی۔ اچھے بچوں کی طرح ناشتہ کرو۔ اسے جلدی جلدی تھوڑا سا ناشتہ کرتے دیکھ کر وہ ٹوک گیا۔ بھوک نہیں ہے، اس نے منہ بنایا۔ یہ جوس کا گلاس ختم کرو۔ فاقریت حسن نے اسے گلاس تھمایا، جو کہ اس سے توہن و کرہن تھام لیا۔ فاقریت حسن اسے خود ڈراپ کرنے گیا تھا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، لنچ ٹائم پر کر لینا، کچھ بھی ایسا نہ کھانا جو تمہارے لیے اچھا نہیں۔ تھکن یا طبیعت خراب محسوس ہو تو فوراً مجھے کال کرنا، میں آ جاؤں گا۔ محبت سے اس کے گال تھپ تھپا کر فکر مندی سے بولا تو وہ مسکرا دی۔ میں آپ کو مس کروں گی۔
وہ اداس ہونے لگی۔ جب دل چاہے کال کر لینا، فاغلیت حسن نے کہا۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ مجھے آپ خود لینے آئیے گا، ڈرائیور کو مت بھیجیے گا۔ وہ ونڈو میں جھکی اسے ہدایت کر رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ پھر لسٹ دیکھتے، کلاس ڈھونڈتے اسے کچھ وقت لگا تھا۔ کلاس سے فارغ ہو کر وہ یونیورسٹی کے وسیع اور اس گراؤنڈ کے نسبتاً تنہا گوشے میں جا بیٹھی اور جلدی سے موبائل فون بیگ سے نکالا۔ ابھی وہ فاقلیت حسن کا نمبر ملانے ہی والی تھی کہ ایک لڑکا اس کے سامنے آ رکا۔ ہیلو، مائی نیم از ریحان، تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے بے تکلفی سے اس کا نام پوچھ رہا تھا۔ وہ حیرت کے عالم میں بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی، جو کہ شکل اور حلیے سے ہی اوباش نظر آ رہا تھا۔ اروبا نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، مگر قریب قریب کوئی نہ تھا۔ اروبا غضنفر حیرت زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی اور کبھی اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو وہ تو اسے جانتی تک نہ تھی، مگر وہ کس بے تکلفی سے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ وہ اچانک اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی اس سے دور جانے لگی۔ وہ اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اروبا کا دل خوف کے مارے زور سے کانپ رہا تھا۔ اس کا دل اچاٹ ہونے لگا تھا۔ مزید کسی کلاس میں جانے کا موڈ نہ بنا تو اس نے فاقلیت حسن کو کال کر دی کہ اسے لینے کے لیے آ جائے اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ نویلا دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ اسے اس لڑکی کی باتیں سنتے ہوئے اپنے اندر کا اضطراب اور بے چینی بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز اس کے اندر کے کرب کو سمیٹ رہی ہو، اس کی روح پر لگے زخموں پر مرہم رکھ رہی ہو۔ وہ وہیں کھڑی رہی، یہاں تک کہ اندر سے آواز آنا بند ہو گئی۔ رفتہ رفتہ لڑکیاں کمرے سے باہر نکلنے لگیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہو گئی۔ سامنے وہی لڑکی اب لڑکیوں کے گھیرے میں کھڑی تھی۔ اچانک اس کی نظر نویلا پر پڑی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے نویلا کو قریب بلایا تھا۔ نویلا نے مڑ کر دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ کیا وہ واقعی وہ اسے بلا رہی ہے یا کسی اور کو۔ اب آپ سب جائیں، مجھے اپنی اس بہن سے بات کرنی ہے، وہ لڑکی نرمی سے بولی اور فوراً سب لڑکیاں وہاں سے باہر نکل گئیں۔ اب وہاں صرف وہ دونوں تھیں۔ آؤ، اس نے نویلا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک چیئر پر بٹھایا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کہو، نویلا اس کی جانب دیکھ رہی تھی، لب سیے بنا پلکیں جھپکائے۔ کیا کہوں؟ اس کا دل بھر آنے لگا تھا، سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا کہے۔ وہ درد جو تمہارے دل کو کاٹ رہا ہے، آنکھوں سے ٹپک رہا ہے، جس نے تمہارے لبوں سے ہنسی چھین لی ہے، یہ جو پیاس ہے تمہاری آنکھوں میں کس چیز کی ہے؟ نویلا نے چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سخت حیران تھی۔ بھلا وہ کیسے جان گئی کہ اس کے اندر کوئی درد ہے، اس کے دل میں کوئی پیاس ہے؟ وہ فیصلہ نہ کر پا رہی تھی کہ اسے کچھ بتائے یا نہ۔ وہ تو اسے جانتی تک نہ تھی، اس کا نام بھی معلوم نہ تھا، مگر اس کا نرم اور ہمدرد لہجہ اسے سب بتانے پر مجبور کرنے لگا۔ وہ درد جو وہ اپنوں سے چھپائے خود کو کمپوز کرتے کرتے تھکنے لگی تھی، اس سے بیان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے نگاہیں جھکا لیں، اتنا کہہ کر ہی اسے لگا جیسے مزید کچھ بھی کہنے کو نہیں بچا۔ وہ سسک اٹھی۔ میں نے اس سے بھیک مانگی، محبت کی بھیک، رحم کی بھیک، مگر اس نے مجھے دھتکار دیا، ٹھکرا دیا۔ میری محبت جتنی بڑھتی گئی، وہ اتنی ہی مجھ سے نفرت کرتا گیا۔ میں نے بہت کوشش کی اس کے دل میں جگہ بنانے کی، مگر ناکام رہی۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ میرا دل اسے بھلا نہیں پا رہا، لاکھ کوشش کروں وہ ذہن سے نہیں نکلتا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھولتا۔ میں کیا کروں؟ بہت تکلیف میں ہوں۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے رخساروں پر بہنے لگے تھے۔ اس کا بدن ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ اس لڑکی نے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ دیا۔ نویلا کے رونے میں روانی آ گئی تھی۔ محبت ایک بہت قیمتی خزانہ ہے، یہ کبھی بھی بھیک میں نہیں ملتی، اسے کبھی بھی مانگنا نہیں چاہیے۔ جب آپ اس دنیا میں کسی انسان کو اتنا زیادہ چاہو اور وہ آپ کو نہ ملے، آپ سے دور بھاگے اور آپ کی محبت سچی ہو، تو جان لو اللہ آپ کو اس سے زیادہ نوازنا چاہتا ہے، اور جسے اللہ کی محبت مل جائے اسے پھر دنیا والوں کی محبت سے کیا غرض؟ نویلا نے اچانک سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا میں اس قابل ہوں؟ اس نے کپ کپاتے لبوں سے اس سے سوال کیا تھا۔ کوئی بھی اس کی محبت کے قابل نہیں ہوتا، بس وہ جس پر نظر ڈالتا ہے اس کی نظر میں تم بھی ہو۔ نویلا کے آنسو تھم گئے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔
بھلا وہ اتنی خوش وقت کہاں تھی؟ وہ چند ثانیے اس لڑکی کی جانب دیکھتی رہی۔ میں بہت بری ہوں، اسے سب پتا ہے میرا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ میں بہت بری ہوں، میں بہت گنہگار ہوں، میں اس کی نظر کے قابل نہیں ہوں، میری اوقات اتنی نہیں ہے۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ وہ لڑکی اس کی پشت سہلا رہی تھی، اس کے رونے میں روانی آتی جا رہی تھی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ اس نے نویلا کو رونے دیا اور چپ نہیں کروایا۔ زین ندیم خالی ہاتھ ہو گیا تھا، اس کے ساتھ وہ ہو گیا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ ہر وقت ہنسنے اور دوسروں کو ہنسانے والا زین نہ جانے کب محبت کا روگ پال بیٹھا، اسے خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ اور محبت خبر ہونے کب دیتی ہے؟ یہ تو کسی گھاگ شکاری کی طرح گھات لگائے بیٹھی ہوتی ہے، معصوم اور کمزور دل لوگوں کو پھنسانے۔ وہ ان کے گھر سے باہر نکل آیا تھا، شکستہ قدموں اور ٹوٹے دل کے ساتھ۔ گھر کے باہر کھڑا وہ حسرت زدہ نظروں سے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ لمحوں میں اس کی محبت اس سے چھن گئی تھی، اسے تہی ماں کر گئی تھی۔ اگلے 2 دن وہ آفس نہیں گیا تھا۔ امی نے بہت پوچھا مگر وہ ٹالتا رہا۔ بیٹے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی چھٹی کرنے کی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بیٹے کے مزاج کے ہر موسم سے آشنا تھی، مگر یہ کون سا موسم تھا جس سے وہ آج سے پہلے نہ واقف تھیں؟ اس حال میں تو اس کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ماں، میں نے جاب چھوڑ دی ہے، اس نے سر جھکا کر آہستہ آواز میں کہا تو وہ چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر آپ کو سوٹ نہیں کر رہی تو اٹس اوکے، لیکن کوئی وجہ بھی تو ہوگی نا؟ انہوں نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ ماما، میں CSS کرنا چاہتا ہوں۔ اس اطلاع پر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ ارے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بیٹے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ زین کو انہیں جاب چھوڑنے کا بتاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ اس کے مستقبل کے حوالے سے فکر مند رہا کرتی تھی۔ جب سے اس کی جاب ہوئی تھی وہ خاصی مطمئن ہو گئی تھی۔ لیکن بیٹا، یہ اچانک CSS کا خیال کیسے آ گیا؟ انہوں نے سرسری انداز میں سوال کیا تھا۔ زین ندیم نے ان کی طرف دیکھا۔ امی، یہ کوئی خاص جاب نہیں ہے، میں کیا ساری زندگی اسی طرح گزار دوں گا؟ پھر آپ نے میرے لیے پڑھی لکھی لڑکی لانے کا پلان بنا رکھا ہے تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی مزید پڑھنا چاہیے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولا تھا۔ وہ بس اسے دیکھے گئی۔ ان کا دل کہہ رہا تھا کہ اصل بات کچھ اور ہے، اور ان کے لیے یہ زیادہ فکر کی بات تھی کہ زندگی میں پہلی بار اس کے سعادت مند اور شریف بیٹے نے ان سے بات چھپائی تھی، ان سے غلط بیانی کی تھی، مگر فی الحال وہ خاموش ہو گئی تھی۔ عیسیٰ احمد شدید صدمے سے دوچار تھا۔ اس کے والدین کار حادثے میں چل بسے تھے۔ وہ بے یقین شوق سا کھڑا ہوا تھا۔ ابھی چند منٹ پہلے تو ماما اس سے بات کر رہی تھی، پھر یوں اچانک وہ نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا، اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ ماما، پاپا، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں بہت اکیلا ہو جاؤں گا، ایسا نہ کرنا میرے ساتھ۔ وہ اونچا لمبا لڑکا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ بہت دیر رو لینے کے سے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا۔ اس نے حقیقت پر غور کیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دل پھر بھر آنے لگا تھا، آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ اس کی زندگی کا محور، اس کا کل سرمایہ اس کے والدین تھے، اس کے سوا اس کا کوئی نہ تھا، اور اب وہ انہیں کھو بھی چکا تھا۔ کاش میں پاکستان آ جاتا تو ہم یوں تباہ نہ ہوتے، سب کچھ ختم نہ ہوتا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب ماما نے اسے پاکستان جانے کا کہا تھا، جس کے بعد ان کی فیملی کی بربادی شروع ہوئی تھی۔ وہ کتنی پرسکون اور خوشگوار زندگی گزار رہے تھے کہ رفتہ رفتہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ان کی زندگیوں میں ایسا بھونچال آیا کہ سب کچھ بکھر گیا اور وہ لوگ سمیٹ بھی نہ سکے۔ فاقلیت حسن اسے لینے کے لیے فوراً آ گیا تھا۔ وہ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ فاقلیت حسن نے بغور اس کی جانب دیکھا۔ ہاؤ واز یور ڈے؟ چند ثانیے وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، مگر جب وہ مسلسل خاموش رہی تو اسے پوچھنا ہی پڑا۔ ویری بیڈ، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کہہ گئی۔ ساتھ ہی اسے وہ لڑکا اور اس کی حرکت یاد آ گئی۔ خوف کے مارے اس نے جھرجھری لی۔ فاقلیت حسن نے گردن گھما کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ اوہ، بیڈ کیوں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میں بہت بور ہوئی۔ اروبا کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو خود کو سنبھال کر احتیاط سے بولی۔ وہ حقیقتاً اس لڑکے کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی۔ اسے ہر بات، ہر پریشانی فاقلیت حسن سے شیئر کرنے کی عادت ہو چکی تھی، اور اسے بتا کر وہ ریلیکس بھی ہو جایا کرتی تھی، مگر یہ بات وہ اسے چھپا گئی، بتانے کا حوصلہ ہی نہ ہوا۔
ओह! फ़ाकलीत हसन होले से हँस दिया। अभी तो पहला दिन था ना, आहिस्ता-आहिस्ता दिल लग जाएगा। उसने अरूबा को तसल्ली देते हुए कहा। तुम्हारी कोई फ्रेंड बनी? वो इस्तफ़सार करने लगा। जवाब में अरूबा ने नफ़ी में सर हिला दिया। तो यार कोई फ्रेंड हो, साथ बातें करने, घूमने-फिरने के लिए, फिर ही एन्जॉय किया जा सकता है। अब अकेला बंदा तो बोर ही होता है ना। उसकी बात पर वो खामोश ही रही। उसे कुछ जवाब ना सूझा। सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए वो जितनी खुश और एक्साइटेड थी, अब मूड उतना ही संजीदा और दिल बुझा-बुझा सा था। रात के खाने पर डैडी उन लोगों के साथ बैठे हुए थे। अरूबा खामोशी से खाना खा रही थी, जबकि वो दोनों बाप बेटा बिजनेस से मुतल्लिक बातें कर रहे थे। अरूबा बेटा, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डे कैसा रहा? अचानक डैडी ने उससे पूछा था। ठीक रहा डैडी, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। फाकली हसन उसको देखने लगा था। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। उसने इस बात में सर हिला दिया था। खाना खाकर वो अपने रूम में आ गई थी। फाकलीत हसन जब कमरे में आया तो वो नमाज पढ़ रही थी। वो एक फ़ाइल लेकर बैठ गया, उसका इंतज़ार करने लगा। वो बार बार फ़ाइल से नज़रें हटाकर अरूबा की जानिब देखता था। सोने लगी हो? नमाज पढ़कर जब वो लेटने लगी तो फाकलीत हसन ने उससे सवाल किया। जी, अगर तुम किसी बात से परेशान हो तो मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं मेरे पास तुम्हारी परेशानी का सलूशन हो। उसने फराख दिली से पेशकश की थी। अरूबा गज़नफ़र शमसाने बगौर उसके मेहरबान चेहरे को देखती रही और फिर लेट गई। मैं क्यों परेशान होने लगी? बस थक गई हूँ। उसने आंखें मूंद लीं। फाकलीत हसन को उसकी बात पर यकीन ना आया था, मगर फिल वक्त वो खामोश हो गया था। उसे अरूबा की आंखों में एक अनजाना खौफ नजर आया था, जो शादी के इब्तदाई दिनों में नजर आता था। सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए जो शौखी और शरारत और एतमाद उसकी आंखों में था, वो इस वक्त मफकूद था। फाकलीत हसन फाइल रखकर लेट गया। मूसा अली को जब ज़ैन नदीम का रिज़ाइन पेपर मिला तो वो वर्ता हैरत में डूब गया। पहले तो उसे यकीन ही ना आया कि वाकई ये सच है। उसे समझा शायद ज़ैन ने मजाक किया है। उसने फ़ौरन फ़ोन उठाकर ज़ैन को कॉल की। अस्सलामुअलैकुम सर। उसकी समातों से ज़ैन नदीम की संजीदा मुअद्दबाना आवाज़ टकराई। ज़ैन, ये कैसा मजाक है? मूसा अली ने फ़ौरन पूछा। क्या सर? उसने तजाहुल आरफाना से काम लेते हुए कहा, वरना समझ तो वो गया था कि वो क्या कह रहे हैं, मगर फौरी जवाब ना दे सका। आपने रिज़ाइन कर दिया है? मूसा अली ने सवाल किया था। चंद साने खामोशी छाई रही। जी सर, उसने बिलाखिर कह ही दिया। मगर क्यों? सर, मैं स्टडी करना चाहता हूँ इसलिए। कल परसों तक तो आपका ऐसा कोई इरादा ना था, फिर यूं अचानक? मूसा अली को उसकी बात पर यकीन ना आ रहा था। सर, आप जानते हैं मैं कभी भी किसी भी टाइम इरादा बना लेता हूँ। बस मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा फ्यूचर इस जॉब से कुछ खास ब्राइट नहीं है, मुझे स्टडी करनी चाहिए। इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। मेरी अम्मी भी इस फैसले से खुश हैं। मूसा अली के दिल में उसके लिए खास मकाम था। बहुत कम वक्त में वो उसके लिए एक खास अहमियत इख्तियार कर गया था। उसका यूं ऑफिस छोड़ जाना उसे उदास कर गया था। ये तो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी आप ऑफिस आना चाहें या रीजॉइन करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। मूसा अली ने फराख दिलाना पेशकश की थी। उसकी बात से उसके लबों पर जहर खुंद उभरा था। थैंक यू सर, उसने कहा। कुछ ही देर में उसने फ़ोन बंद कर दिया। अम्मी कॉलेज गई हुई थीं। वो इस वक्त अकेला था। सोफे की पुश्त से टेक लगाकर उसने आंखें मूंद लीं। आप बहुत झूठे हैं सर मूसा, मुझे आपसे शदीद नफरत है। वो दिल ही दिल में सोच कर रह गया। उसे उनसे इतने बड़े धोखे और गलत बयानी की तवक्को ना थी। अगर वो शुरू में ही बता देते कि फरवा उनकी बीवी है तो शायद वो इतना आगे ना बढ़ता, अपने कदमों को वहीं रोक लेता। लेकिन उनके झूठ ने उसका बहुत नुकसान किया था, उसे लम्हों में तहीदामा कर दिया था। गज़नफ़र अली ऑफिस नहीं गए थे। सूफिया इंतज़ार करती रही और बिलाखिर उनके पास आ गई। वो बेड पर बेसुध पड़े हुए थे। गज़नफ़र, वो उनके करीब आईं और हौले से आवाज़ दी। गज़नफ़र, आप ठीक तो हैं? उन्होंने दोबारा पूछा, मगर जवाब निदार्द। गज़नफ़र, सूफिया ने घबराकर उन्हें झंझोड़ डाला था। क्या बात है? उन्होंने आंखें खोलते हुए उसकी जानिब देखा। आप ठीक हैं? वो खौफज़दा दिखाई दे रही थी। मैं ठीक हूँ सूफिया, वो शिकस्त हुर्दा लहजे में बोले थे। इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। खुदा ना करे, बेख्तियार उनके मुंह से निकला था। सुबह सुबह क्या फजूल बातें कर रहे हैं? वो उनकी बात सुनकर दहल गई थी।
انہوں نے غضنفر علی کو بہت چاہا تھا، انہیں حاصل کرنے کے لیے جانے کتنے دل توڑے تھے، کتنے خواب اجاڑے تھے، کتنی زندگیاں برباد کی تھیں، اور اس سب کے لیے وہ خود کو حق بجانب سمجھتی تھیں۔ ان کا خیال تھا اپنی محبت کو پانے کے لیے انسان جو بھی کرتا ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ انہوں نے جو غضنفر علی اور گل افزا کے ساتھ کیا تھا اس پر انہیں کوئی شرمندگی نہ تھی، اور اب جو عروبہ کے ساتھ کیا اس پر بھی وہ ذرا بھی شرمندہ نہ تھی۔ تمہارے لیے یہ فضول باتیں ہیں، مگر میری زندگی کی حقیقت یہی ہے۔ جب انسان کسی معصوم پر ظلم ڈھاتا ہے اور ظلم سہنے والا خاموشی سے اس کو برداشت کر لیتا ہے تو خدا اس کو لکھ رکھتا ہے۔ وہ تو ایک ایک لمحے کا حساب رکھتا ہے، اور پھر ایک دن ظلم کرنے والے کے سامنے اس کے سب گناہ آ جاتے ہیں، اس کے ضمیر پر ہتھوڑے برسانے، اس کی روح پر تازیانے برسانے۔ صوفیہ تم فکر نہ کرو، میں جلدی میں نہیں مروں گا۔ وہ خاموش ہو گئے تھے۔ صوفیہ ان کے زرد چہرے کو فکر مندی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہ تو ٹھیک سے کچھ کھاتے تھے نہ صحیح سوتے تھے، وہ سخت تکلیف میں تھے، مگر صوفیہ کچھ نہ کر پا رہی تھیں۔ آپ بے قصور ہیں غضنفر، وہ انہیں ضمیر کے بوجھ تلے سے آزاد کرنا چاہتی تھیں۔ تمہارے کہنے سے میرا دل نہیں مانے گا۔ انہوں نے ایک گہری سانس سینے سے خارج کی تھی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں ناشتہ بناتی ہوں آپ کے لیے۔ انہوں نے بات کو سمیٹتے ہوئے موضوع بدلا۔ غضنفر علی اٹھ کر خاموشی سے واش روم کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وہ انہیں جاتا دیکھتی رہیں۔ فون کی بیل بجی، وہ باہر کی جانب لپکی۔ عیسیٰ احمد کیسے پاکستان آیا، کس طرح جنازے میں شریک ہوا، سب کچھ وہ غائب دماغی کیفیت سے کر رہا تھا۔ اسے بالکل یقین نہ آ رہا تھا جو ہو گیا تھا۔ صوفیہ نے اسے دیکھا تو دل کی حالت غیر ہونے لگی۔ ایک طرف وہ ان کے مرحوم بہن کا بیٹا تھا تو دوسری طرف وہ ان کی بیٹی کی خوشیوں کا قاتل بھی تھا۔ اس نے کس صفاکی سے ان کی بیٹی سے ان کے کیے کا بدلہ لیا تھا، ان کی نویلا کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ وہ پہلے والی نویلا لگتی ہی نہ تھی۔ ممانی نے تمہیں بلوایا ہے۔ وہ سر جھکائے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا جب علیشہ روم میں آئی۔ سرد اور سپاٹ انداز میں کہہ کر وہ پلٹنے لگی تھی، آ کر کھانا کھا لو۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس کی طرف دیکھے بغیر اس نے جواب دیا تھا۔ علیشہ تیش کے عالم میں پلٹی تھی۔ یہاں تمہارے ناز نخرے دیکھنے کے لیے کوئی نہیں بیٹھا۔ مجھے ممانی نے بھیجا تو میں آ گئی، ورنہ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دانت پیستے ہوئے نفرت سے گویا ہوئی تھی۔ شکریہ، عیسیٰ احمد نے سنجیدگی سے کہا تو علیشہ کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ وہ پلٹ کر سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، بہتر ہوگا آپ یہاں سے چلی جائیں۔ وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بولا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو ایک ساتھ کھو دیا تھا، لمحوں میں تنہا ہو گیا تھا۔ اسے یہ دکھ مزید بے چین کر رہا تھا کہ ماما نے آخری بار اس سے بات کرتے ہوئے ناراض ہو کر فون بند کیا تھا۔ اسے ان سے وہ آخری بات، وہ گفتگو بار بار یاد آئی تھی۔ پاپا کا چہرہ نظروں کے سامنے گھوم جاتا تھا۔ تم سے بات کرنے کے لیے مر کون رہا ہے؟ وہ حقارت سے گویا ہوئی۔ تم نے جو میری بہن کے ساتھ کیا، ساری زندگی سکون نہ پاؤ گے، وہ پھنکاری۔ عیسیٰ احمد خاموش رہا۔ وہ شدید ذہنی توڑ پھوڑ اور بے چینی کا شکار تھا۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو وہ واپس مڑ گئی۔ 2 منٹ کے بعد ممانی جان اس کے سامنے تھی۔ بیٹا کھانا کھا لو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ جانے والوں کے ساتھ ہم جا تو نہیں سکتے، انہوں نے نرمی سے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا۔ عیسیٰ احمد کا ٹوٹا پھوٹا انداز انہیں افسردہ کر رہا تھا۔ ابھی بھوک نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں ممانی، جب بھوک لگی کھا لوں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ 2 دن سے تم نے کچھ نہیں کھایا بچے، بیمار پڑ جاؤ گے۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ ماما اور پاپا کے جانے کے بعد بھی میں زندہ ہوں تو یقین رکھیں میں زندہ ہی رہوں گا، بھوک سے نہیں مروں گا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اور والیٹ اٹھایا تھا۔ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ وہ باہر کی جانب بڑھا، انہوں نے اسے روکا نہیں تھا، وہ چلا گیا۔ اگلے روز یونیورسٹی جاتے ہوئے عروبہ بجھی بجھی سی تھی۔ پاکلیت حسن نے فی الحال اسے کچھ بھی کہنا مناسب نہ سمجھا۔ اسے ڈراپ کر کے وہ آفس چلا گیا۔ وہ سارا دن بہت محتاط رہی، کہیں پھر وہی لڑکا پھر سے اس کا راستہ نہ روک لے، مگر آج وہ نظر نہ آیا تھا۔ عروبہ نے شکر ادا کیا۔ واپسی پر اسے پاکلیت حسن نہیں بلکہ ڈرائیور لینے آیا تھا۔ اس بات پر اس کا موڈ خاصا آف ہوا تھا۔ پاکلیت صاحب کیوں نہیں آئے؟ اس نے بیٹھتے ہی ڈرائیور سے پوچھا۔ سر میٹنگ میں تھے، ڈرائیور نے مؤدب ہو کر جواب دیا تھا۔ گھر آ کر وہ فریش ہو کر سو گئی تھی۔ دن ڈھلنے لگا، شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ دن بھر کا تھکا ہارا سورج اب سونے کو بےتاب تھا۔ پرندے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ پاکلیت حسن گھر آیا تو غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں آیا۔
अरूबा को सोता देखकर वो फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो उसे इसी तरह सोता पाकर उसे तशवीश होने लगी। अरूबा उसके पास खड़ा वो उसे आवाज़ें दे रहा था। वो ज़रा सा किसमिसाई। फाकलीत हसन ने उसका गाल थपथपाया। उसने आंखें खोल दी। उठ जाओ यार, शाम हो गई। उसने मुंदी मुंदी आंखों से फाकलीत हसन को देखा और उठ गई। फ्रेश होकर वो दोनों लॉन में चले गए थे। लंच किया था तुमने? फाकलीत हसन ने उससे पूछा था। वो ऐसे ही उसकी फिक्र किया करता था। छोटी सी बात के लिए उसे लेकर परेशान हो जाता था। जी, उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने सैंडविच खाया था। आज का दिन कैसा रहा? बटलर उनके लिए चाय ले आया था और चाय के साथ अच्छे खासे लवाजमात थे। वो इन दोनों को चाय सर्व करके चला गया था। कल से अच्छा। उसने चाय का कप लबों से लगा लिया। फाकलीत हसन ने गहरी नज़रों से उसे देखा। वो वाकई कल की निस्बत फ्रेश लग रही थी। कोई फ्रेंड बनी? नहीं, मेरे फ्रेंड तो आप हैं। उसकी बात पर वो बेसाख्ता हंस दिया था। मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं ना। उसने गहरी संजीदगी से मजाक किया था। अरूबा ने उसे आंखें निकाली मगर वो नज़रअंदाज कर गया था। किसी लड़की को दोस्त नहीं बनाया? वो इस्तफामिया नज़रों से उसकी जानिब देख रहा था। आपने शादी से पहले मुझसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश की थी, फिर कामयाबी हुई? वो मुस्कुराहट दबाते हुए लतीफ़ सा तंज कर रही थी। फाकलीत हसन भी उसकी बात पर हंस दिया था। तुम शक्ल से जितनी मासूम लगती थी उतनी ही चालाक निकली थी। जब मैंने तुम्हारा दिया हुआ नंबर डायल किया तो तुम्हारी चालाकी समझ में आ गई थी। वैसे तुमने नाम तो अच्छा बताया था, महाजबीन। उस टाइम को याद करके अरूबा के लबों को भी मुस्कुराहट छू गई थी। तुम पर यह नाम सूट भी करता है, महाजबीन। अरूबा खामोश रही थी। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना तलाश किया, मगर तुम मुझे मिल नहीं रही थी। मजबूरन मैंने शाहजेब से बात की। उसे बता रहा था और अरूबा दिलचस्पी से सुन रही थी। माय गॉड, आपने शाहजेब भाई को बता दिया? उसने कुछ परेशान होकर फाकलीत हसन की जानिब देखा। हाँ, मैंने तुम्हारा हुलिया बताकर और नाम बताकर पूछा मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। उस दिन फिर तुम्हारी बहन की सालगिरह वाले दिन में अचानक वहाँ आ गया और तुम मुझे नज़र आ गई। उसने पूरी तफसील बताई। शुक्र है आप वहाँ आ गए। अरूबा ने उस वक्त को याद किया तो शदीद अज़ियत का एहसास उसे रगो पे में भरता हुआ महसूस हुआ। मुझे वहाँ आना ही था, क्योंकि तुम्हें मेरे पास आना था अरूबा। अल्लाह ने तुम्हें ख़ास मेरे लिए बनाया है। उसके इन अल्फाज से अरूबा का दिल तशक्कुर के एहसास से भरने लगा था। शॉपिंग का मूड है? उसे उदास होते देखकर उसने मौजू बदल डाला था। बिल्कुल भी नहीं, उसने फ़ौरन मना किया। यूनिवर्सिटी जाने के लिए कुछ नई शॉपिंग कर लो। उसकी ऑफ़र हनूस बरकरार थी। फाकलीत हसन, मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। मेरी वार्डरोब भरी पड़ी है। उसने मना किया तो फिर फाकलीत हसन ने भी दोबारा ना कहा। वो उस पर किसी मामले में सख्ती या ज़ोर ज़बरदस्ती ना करता था।